आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह से कल मुतवक्को था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो आला सतही इजलास बुलवाया बनीगाला में, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे चीनी रिपोर्ट के हवाले से, तो थोड़ी देर पहले आज दोपहर में तकरीबन शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि क्या फ़ैसले लिए गए हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या डायरेक्शंस दी हैं। इससे पहले कि मैं वो खुद आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊं, मैं चाहता हूं आप सुन लें कि शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा। अच्छा जी, अब इसमें 2-3-4 अहम चीज़ें हैं जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया। पहला फैसला तो ये किया गया कि जो सब्सिडी का मामला है, अरबों रुपए की जो सब्सिडी ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में दी गई शुगर मिल मालिकान को, बल्कि उससे पहले अदवार में भी जो दी गई, वो नैब को भेजा जा रहा है और नैब इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर उसके मुताबिक अगर रेफरेंस बनता है तो रेफरेंस बनाएगी। दूसरी बात जो शहजाद अकबर साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की वो ये कही कि ये जितने भी शुगर मिले हैं इनमें टैक्स एवेजन होती रही है, बेनामी ट्रांजैक्शंस होती रही हैं और वो मामला FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजने का फैसला किया वजीर आजम पाकिस्तान ने। तीसरी जो बात थी वो कार्टेलाइजेशन या मोनोपोली के हवाले से थी। जैसा कि हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी शुगर मिल्स हैं ये 80 के करीब जो पाकिस्तान में मिले हैं कुछ लोगों के हाथों में है और कार्टेलाइजेशन हुई है, मोनोपोली है, किसी नए बंदे को अंदर आने नहीं दिया जाता। तो वो जो एक कंसर्न है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, वो कंपटीशन कमीशन को भेजा गया है। कंपटीशन कमीशन जो कि वैसे तो एग्जिस्ट करता है लेकिन बड़े अरसे से हमने देखा है वो गैर फाल है और 27 अरब रुपए के जो फाइन उन्होंने किए हैं अभी तक वो उनको रिकवर करने में कामयाब नहीं हो चुके हैं। तो कंपटीशन क्या करे, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन वजीर आजम ने यह कहा है कि ये भी कंपटीशन कमीशन कार्टेलाइजेशन के हवाले से इसको देखेगा। अगली चीज जो थी वो फेक इंपोर्ट के हवाले से थी। ये भी बात आ रही थी कि एक ऐसा वो ट्रक जिसमें 15 टन शुगर लोड हो सकती है, उसके हवाले से कागजात में लिखा गया कि 80 टन 70 टन शुगर लोड होकर अफगानिस्तान भेज दी गई। तो इस हवाले से FIA जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये तमाम जो मामलात हैं इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हैं। इरफान कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन सक रहा हूँ आपको। इरफान साहब, एक तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पिछली गवर्नमेंट्स में कभी भी शुगर माफिया के हवाले से हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और अब हुई तो रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जितने भी ये, मैं तो जनरली पहले एक आपसे कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद कानूनी एतबार से एक दो सवाल आपसे पूछूंगा कि 1985 से कार्रवाई हो सकती है नहीं हो सकती। लेकिन आप समझते हैं कि ये जो फैसला किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये कानून की बालादस्ती हुई है? जी, ये जो शुगर का जो मामला है, मुझे याद है जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था कौमी एहतसाब का, तो 2003 से 2006 के दौरान, तो तब भी ये चीनी का मामला हमारे पास आया था और उस वक्त के जो चेयरमैन थे जनरल शाहिद अजीज, उन्होंने इसको टेकअप किया था और वो जो सारी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था जिसने कि इस सारी चीज को देखा था, जनरल शाहिद अजीज के साथ मैं भी उसमें था और उस वक्त मेरी राय जो थी वो यही थी कि अगर हम इस तरह के मामलात जिसमें कि बहुत सी डिसीजन मेकिंग आती है, बहुत से लोग, बहुत से इदारे इकट्ठे आ जाते हैं, तो नैब को इस तरह की चीज़ों में, फिशिंग एक्सपीडिशन, रोविंग इंक्वायरीज, इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। और ये जितनी भी इकनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में हो रही है, और इस तरह की सिर्फ शुगर प्रोडक्शन की बात नहीं है, सिर्फ पेट्रोलियम का इशू नहीं है, बल्कि और जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, फिर हमें सब में अगर हम जा सकते हैं, हमारे कैपेसिटी है, तो फिर हम सब में चले जाएं और सबको इस तरह से टेक ओवर कर लें और सारी डिसीजन मेकिंग को हम चोक कर दें। तो इसके ओवरऑल रिपरकशंस जो है उनको देखते हुए मेरी राय जो थी वो यही थी कि हमें इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। और इवेंचुअली मुझे जो याद पड़ता है, उस वक्त जो सदर पाकिस्तान थे उनकी भी तकरीबन यही राय थी और किसी स्टेज पे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेवल पर भी उठाया गया था, गालिबन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जमाने में। आप कह रहे हैं इरफान साहब, जी, आप कह रहे हैं कि आपकी राय ये थी कि शुगर मामलात जो हैं इसको नैब में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा है कि शुगर मामलात जिस तरह से चलाए जा रहे थे इस मुल्क में, उसकी वजह से कार्टेलाइजेशन भी हो रही
हमने ये देखा कि स्मगलिंग भी हुई, हमने देखा टैक्स एवेजन भी हुई, बेनामी ट्रांजैक्शंस भी हुई, हमने देखा कि सब्सिडी भी अरबों रुपए की शायद नहीं देनी बनती थी वो दी गई, और लोकल मार्केट में शुगर की प्राइस ऊपर की गई। तो फिर अगर नैब इसको नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? हाँ, ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है कि अगर नैब नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। तो ये जो आज अभी आपने जो शुरू में जो अपना इंट्रो दिया सारी चीज के बारे में, और आपने खुद ये फरमाया कि टैक्स एवेजन का मामला जो है वो एफपीआर देखेगा, तो एफपीआर तो टैक्स एवेजन का मामला देख सकता है और हमेशा से देख सकता है। कार्टेलाइजेशन अगर होती है तो वो नेचुरली कंपटीशन कमीशन जो है उसको अगर ये इख्तियार दिया गया तो कंपटीशन कमीशन देखे अगर उसके पास इख्तियार है। इसी तरह दूसरे इदारे हैं, अगर ट्रक में कोई वायलेशन हो रही है कि ट्रक जो है इतना लोड उठा सकते हैं तो आप उससे ज्यादा डालते हैं, तो उस पर जो कवानीन बने हैं उनके तहत सेपरेटली बहुत सारे केसेस इंडिविजुअल्स के खिलाफ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा मामला ये उठा के नैब में फेंक देंगे तो नैब के पास तो वो कैपेसिटी नहीं है कि ये सारी चीजें। नहीं, लेकिन पूरा मामला अभी भी नैब को नहीं दे रहे, सिर्फ सब्सिडी की हद तक दे रहे हैं इरफान साहब। देखें, सब्सिडी की हद तक मैं खुद इसके सिर्फ इसलिए खिलाफ हूँ कि कोई भी जो डिसीजन मेकिंग होती है, जिस तरह कैबिनेट डिसाइड करती है या जिस तरह सरकारी फाइलें मूव करती हैं और जिस तरह वफाकी सेक्रेटरी अपना नोट देते हैं, वहाँ से मामला जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत कैबिनेट में पहुँचता है, कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे हर कोई अपनी राय देता है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत रैशनल हो, वो बहुत प्रूडेंट हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप में ज्यादा प्रूडेंस है उनसे कि आप समझते हैं अगर उनकी डिसीजन मेकिंग गलत है तो आप में ज्यादा कैपेसिटी है टू डिसाइड। तो ये यार्डस्टिक क्योंकि आपके पास नहीं है, लिहाजा अगर आप इस तरह से डिसीजन मेकिंग पे केसेस बनाना शुरू करेंगे कि ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, जो कि अब ऑफेंस वैसे नहीं रहा, सिंपलिसिटी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी तो अब ऑफेंस ही नहीं है। अच्छा, इस तरह से आप केसेस, एक सेकंड शाम साहब, एक सेकंड, अगर इस तरह से आप केसेस बनाएंगे तो आपकी सारी डिसीजन मेकिंग चौक हो जाएगी। और गालिबन आपके प्रोग्राम में या कुछ और प्रोग्राम्स में मैंने ये इशारा दिया था कि नैब के एक वक्त ऐसा आया था नैब पे कि डिसीजन मेकिंग पे जब उन्होंने ज्यादा जाना शुरू किया तब तो बहुत सारे जो टॉप हमारे जो थे बड़े बड़े इदारों के हेड, उन्होंने डिसीजन मेकिंग तब रोक दी थी और वो अक्सर नैब को चिट्ठियां लिखते थे। मुझे भी तब चिट्ठियां मौसूल हुई कि आप हमें बताएं कि ये हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मुझे फिर लिखना पड़ा कि जी आप अपना इख्तियार एब्डिकेट क्यों कर रहे हैं, आपका इख्तियार है, आप बिल्कुल करें। अच्छा इरफान कादिर साहब, ये मैं देख रहा था बैरिस्टर शहजाद अकबर कह रहे थे कि सब्सिडी का मामला जो नैब को भिजवाया जा रहा है उसमें नैब इन्वेस्टिगेट सिर्फ उन 2 सालों में नहीं करेगा सब्सिडी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है, बल्कि 1985 से इस मामले को टेकअप किया जाएगा। अब आप भी जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, मुझे भी पता है कि नैब में सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि ये कानून जो है इसका इतलाक 1985 से कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो आइन का आर्टिकल 12 है वो ये कहता है कि आप माजी में जाके कोई ऐसा जो है कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो आपको किसी ऐसे ऑफेंस के लिए सजा दे जो कि माजी में एक ऑफेंस नहीं था। तो क्या ये मुमकिन हो सकेगा? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर ये उस वक्त नैब के कानून के तहत अगर कोई ऑफेंस नहीं था तो आज नैब किस तरह से इस सारी चीज में जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इंक्वायरी की ये जो फैसला किया गया कि ये मामला एफबीआर को जाएगा, कार्टेलाइजेशन कंपटीशन कमीशन को जाएगी और कुछ मामला एफआईए को जाएंगे, तो ये मामला तो ये रिपोर्ट ना भी आती, बगैर रिपोर्ट के भी ये मामला जो थे उनकी तरफ भेजे जा सकते थे। और उनका वैसे भी काम है कि इस तरह के अगर ऑफेंसेस होते हैं तो वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सारी मौजूद हैं, उनको तो वैसे ही इन चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए और देखते रहना चाहिए। तो लिहाजा ये जो बात शहजाद अकबर साहब ने की है वो असल में हुकूमत पे मैं समझता हूँ एक प्रेशर आ रहा था कि जी चीनी की रिपोर्ट आ गई है, अब देखना आपने करना क्या। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये जो एक उन पे एक बाबत बन रही थी कि भाई इसमें हम नजर आए कि हमने बहुत कुछ कर दिया है, तो उन्होंने चुनाचे ये एक अपनी तरफ से एक बताने के लिए किया कि जी अब हम इससे उताबरा हो रहे हैं और अब ये मुख्तलिफ इदारे करेंगे। तो इसमें इन दी अल्टीमेट एनालिसिस मैं नहीं समझता
کہ نیب کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ حاصل کر سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کر لیے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی 1985 سے سبسڈی کے معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا, جس طرح سے ڈسکشن ابھی میں کر رہا تھا عرفان قادر صاحب کے ساتھ کہ آرٹیکل 12 آف دا کانسٹیٹیوشن ریٹروسپیکٹیوٹی کی بات کرتا ہے کہ ماضی میں جا کے آپ قانون کا اطلاق کسی ایسی چیز پر نہیں کر سکتے جو کہ تب ایک اوفینس نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنی بھی شوگر مل مالکان ہیں جن کے خلاف نیب کارروائی سٹارٹ کرے گا وہ فوری طور پہ عدالت کا رخ کریں گے, اور پھر اس حوالے سے عدالت کو پہلے تشریح کرنی پڑے گی کہ کیا یہ انکوائری, کیا یہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. باقی بات رہے گی کارٹلائزیشن یا منوپلی کے حوالے سے, جو کہ کمپٹیشن کمیشن کو بھیجنے کا فیصلہ کیا وزیر اعظم نے. کمپٹیشن کمیشن جو بڑے ضروری کام سے سو رہا ہے بڑے عرصے سے, صرف یہی ایک معاملہ نہیں ہے شوگر کے حوالے سے جس میں پاکستان میں منوپلی ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں پاکستان میں منوپلی ہے. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پوری انڈسٹری ہے, کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پوری مارکیٹ ہے, لیکن کمپٹیشن کمیشن اس حوالے سے ہمیں فعال نہیں نظر آتا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور ایسی وہ ہے فیلڈ ہے جہاں پر کمپٹیشن کمیشن آپ کو بالکل ناکام نظر آتا ہے, اور وہ کس طرح سے ناکام ہے وہ آپ کو بتائیں گے. اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے نذیر لغاری صاحب, سینئر تجزیہ نگار ہیں, محسن بیگ صاحب سینئر صحافی ہیں, مزمل اسلم صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں, اور میاں شعیب احمد صاحب ہوں گے جو کہ آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ترجمان ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں اور ایک اور ایسا ایشو جہاں پہ کمپٹیشن کمیشن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں قوانین کی, وہ آپ کو بتائیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. ایک اور امپورٹنٹ ایشو جس کے حوالے سے آج مجھے بات کرنی ہے وہ ہے پاکستان میں امپورٹڈ گاڑیوں کے بین کے حوالے سے. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی بھی ملک کی امپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں دیکھ رہا تھا کہ جو گاڑیاں امپورٹ کرنے کے حوالے سے انڈسٹری یہاں پر ہے, انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کیا لاہور ہائی کورٹ میں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت دے دی جائے پاکستان میں گاڑیاں امپورٹ کرنے کی تو ہم تقریباً $2 ارب کی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے پاکستان میں, فورن انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے, اور جو انویسٹمنٹ ہم لے کر آئیں گے اور اس سے پھر جو کاروبار کریں گے اس سے سالانہ گورنمنٹ آف پاکستان تقریباً $100 ارب کمائے گی. یہ پٹیشن اس وقت ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو اگر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنا چاہتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی پروپوزلز کو سیریس کیوں نہیں لیا جاتا. نمبر ایک, کیا اس وجہ سے کہ جو لوکل لیول پہ انڈسٹری چل رہی ہے, لوکل لیول پہ جو اسمبلنگ ہو رہی ہے, مینوفیکچرنگ تو میں اس کو نہیں کہوں گا, جو اسمبلنگ ہو رہی ہے اس کا زیادہ فائدہ ہے, یا پھر اس طرح کی پروپوزلز کو اگر گورنمنٹ ایکسیپٹ کرے اس کا زیادہ فائدہ ہے. میاں شعیب احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے. میاں صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے گا کہ ایک پروپوزل آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دی جس میں آپ نے کہا کہ ہم $2 ارب کی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں پاکستان میں, اور حکومت پاکستان سالانہ $100 ارب اس سے کما سکتی ہے. گورنمنٹ نے آپ کی پروپوزل کو سیریس نہیں لیا؟ گورنمنٹ میں اگر آپ رزاق داؤد صاحب کو گورنمنٹ کہتے ہیں تو پھر تو واقعی نہیں سیریس لیا, لیکن ان کے علاوہ جو باقی جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جو اس پہ ادارے ہیں, منسٹری آف انڈسٹری ہے یا جو BOI ہے, انہوں نے ہمیں بالکل سیریس لیا, انہوں نے ہماری بات بھی سنی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک منسٹر جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ باقی کسی کو وہ آگے اس کی کوئی سود چلنے نہیں دیتے. نہیں تو کیا رزاق داؤد صاحب کو کیا پرابلم ہے؟ رزاق داؤد صاحب کو پرابلم یہ کیا ہے یہ میں نہیں جانتا. میں یہ صرف جانتا ہوں کہ میرے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی ہے سال پہلے تو اس وقت میں نے ان کو یہ پروپوزل ساری سنائی ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی کچھ اور انہوں نے اسمبلرز کے نام لیے, انہوں نے کہا جی وہ ان کو پرابلم ہوگی. میں نے کہا سر آپ پاکستان میں آپ ایڈوائزر ہیں, ناٹ اونلی ٹو دوز پیپل, آپ پاکستان کی عوام کے سب کے ایڈوائزر ہیں جو کہ کامرس انڈسٹری کو ہٹ کر رہے ہیں. تو یو شوڈ ہیو ٹو پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف دا پاکستانی پبلک, not to some group. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ رزاق داؤد صاحب کو کیا پرابلم ہے. میں بتاتا ہوں انہیں کیا پرابلم ہے. آن دی فلور آف دی ہاؤس انہوں نے یہ کہا ہے
رزاق داؤد صاحب نے کہ ہماری جو 70% انڈسٹری ہے لوکل لیول پہ آٹو موبائلس کی، وہ 70% لوکلائز ہو چکی ہے مینوفیکچرنگ. یہ رزاق داؤد صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہندوستان میں جب بھی کوئی کمپنی آتی ہے گاڑیاں اسمبل کرنے کے لیے تو اگریمنٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ 5 سال بعد ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے آپ مینوفیکچرنگ کی، اور ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں 90 کی دہائی میں جو اگریمنٹس ہوئے تھے ابھی تک مکمل طور پہ ایسا ہو نہیں سکا. لیکن رزاق داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 70% مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ غلط کہہ رہے ہیں سر؟ یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں ان کو آپ کے اس چینل کے حوالے سے. میرے پاس فگرز ہیں، بیلنس شیٹس میں نے اٹھائی ہیں. 3Bs جو یہ آپ کے لوکل اسمبلرز ہے جس میں بڑے نام ہیں، یہ انڈس موٹر ہے، سوزوکی ہے اور ہونڈا ہے. ان کے جناب 75% ان کی جو امپورٹس ہیں، جو ان کے ٹوٹل جو ان کی سیلز ہے اس کا 75% جو ہے نا یہ پارٹس کی امپورٹ باہر سے اور اس کی ڈیوٹیز پہ خرچ کر رہے ہیں. یہ 997 بلین کی ان کی 3 سال کی، 997 ارب کی ان کی 3 سال کی، وہ را مٹیریل کر رہے ہیں نا سر. یہ ان کی پہلے سیل میں بتا رہا ہوں، ان کی سیل ٹوٹل 997 بلین کی ہے گاڑیوں کی سیل، اور جبکہ 730 بلین 730 ارب یہ خالی اس کی اچھا بالکل سادہ زبان میں بات کرتے ہیں. پھر میں تجزیہ نگاروں سے ان کو اوپینین لیتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو امپورٹ کرنے کی، یعنی کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے اس کو گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے تو جو لوکل لیول پہ اسمبلنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، حکومت پاکستان کو اس سے جتنا فائدہ ہو رہا ہے ٹیکس یا ریونیو کی مد میں، یا پاکستان کے عوام کو اس سے جتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیں گے؟ زیادہ فائدہ تو جو ہے وہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کنزیومر کی جو چوائس ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. نمبر 1، آپ مجبور ہیں کہ یہ ان اسمبلرز کی جو گاڑیاں بنائی جاتی ہیں، گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ایک سائڈ کو وہ فیور دے اور دوسرے کو ڈپرائیو کر دے. نہیں، یو کانٹ ڈو دیٹ. آپ نہیں امپورٹ کریں گے. میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میرا ٹیکس ہولڈر ہوں، میں سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوں. میں گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتا، نہ میں بینکنگ چینل یوز کر سکتا ہوں، نہ میں LC کھول سکتا ہوں. کیا پرانا کاغذ نہیں آتا یہاں پہ؟ کیا پرانا کپڑا نہیں آتا؟ ان کو تو وہ تو امپورٹ کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں. ہم لوگ مجبور ہیں. آپ نے جو سوال کیا کہ جی کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کو، اس میں کیا ہے کہ جناب یہ ان کی 75% کی جو یہ ان کا جو ایک لوکل اسمبلرز یہ دعویٰ کرتے ہیں، یا رزاق داؤد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جی لاکھوں لوگوں کو یہ روزگار دیتے ہیں، یہ ٹوٹل غلط ہے. میں ڈینائی کرتا ہوں اس کو، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے کسٹمز کا ڈیٹا بھی میں لے چکا ہوں، بیلنس شیٹس ان کی تینوں کی نکلوائی ہیں کمپنیوں کی. یہ 10% جو پارٹس لوکل وینڈر سے لے رہے ہیں، جو لوکل جو فیکٹری ہیں، اور باقی سب کے ساتھ ان کی جناب ٹوٹل پرچیز ان کی. ٹھیک ہے، نذیر لغاری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے فرمائیے گا کہ یہ آپ نے ساری گفتگو سنی. بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے ہم کہتے ہیں جی اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، اور اسی تناظر میں آج کل پرائیویٹائزیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم $2 ارب کی فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو کو اس سے سپورٹ ملے گی، اور پاکستان کی حکومت سالانہ $100 ارب اس سے کما سکتی ہے، اور نوکریاں علیحدہ سے جنریٹ ہوں گی، اور جب نوکریاں جنریٹ ہوں گی تو ظاہری بات ہے لوگ ٹیکس بھی زیادہ پے کریں گے، FBR کو بھی فائدہ ہوگا. تو کوئی پروپوزل آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے، یا پھر جو لوکل لیول پہ ہماری آٹو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ درست ہے؟ ابھی ایک اور یہ تو جو بتایا جا رہا ہے آٹو موبائل کے سلسلے میں، اس سے قطع نظر ایک اور بڑا اسکینڈل پاکستان کی تاریخ میں 1-2 دنوں میں سامنے آئے گا. جس طرح سے حکومت نے اعلان کیا ہے اسٹیل مل کو بند کرنے کا، ملازمین کو نکالنے کا، اور پھر اس کو پھر اپنے قبضے میں لینے کا جو اعلان کیا ہے اس میں، اور پھر اس کو میرے خیال میں پرائیویٹائز کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے اس کے پیچھے بھی یہی حضرات ہوں گے، اور اس میں پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، اسٹیل مل کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، آپ کے پاکستان کی اکنامی کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، پاکستان کے فارن ایکسچینج کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، وہ شخصی انٹرسٹ ہوگا، انفرادی انٹرسٹ ہوگا، اور اسی گروپ کا انٹرسٹ ہوگا. اچھا اب آتے ہیں آٹو موبائل کی طرف. اگر آپ امپورٹس کر رہے ہیں گاڑیاں، اور اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، اگر یہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہوتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا. یہ مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو بڑا پروپورشن بتایا گیا ہے کہ جناب 10%. میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ 10% بھی ان کے پاس کوئی پارٹس ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں ایسا کون سا آپ کے پاس اسپیئر پارٹس کا
جو نیٹ ورک ہے جو اتنا بڑا اسپیئر پارٹ 10% تو بہت بڑی چیز ہے. سر رزاق داؤد صاحب نے سینٹ میں کہا ہے, رزاق داؤد صاحب نے سینٹ میں کہا ہے کہ 70% مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہو رہی ہے. نہیں ٹوٹل غلط ہے نا, ٹوٹل غلط ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ان کے سٹیٹمنٹس کو مان لیں گے, اسی طرح سے وہ چینی کے بارے میں آ کے سٹیٹمنٹ دیں گے, اسی طرح اسٹیٹ مل کے بارے میں آپ کو آ کر سٹیٹمنٹ دیں گے. اور یہ جو ہے ایس اکنامی کو اسٹیبل کرنے کی کوئی بات نہیں, اکنامی کو بچھانے کی بات ہے, اکنامی کو کا ڈیزاسٹر کرنے کی بات ہے. اور ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان ان کے دھندے کا نام ہے, پاکستان ان کے ملک کا نام نہیں ہے, پاکستان اس کے دیش کا نام نہیں ہے, پاکستان ان لوگوں کا 22 کروڑ لوگوں کے ملک کا نام نہیں ہے, پاکستان ان کے کاروبار کا نام ہے, پاکستان نوچنے اور کھسوٹنے اور کھانے اور پینے کا نام. میں آتا ہوں جی, آپ کی طرف واپس آتا ہوں. مزمل اسلم صاحب اکانومسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت. مزمل اسلم صاحب, آپ کا ایکسپرٹ اوپینین چاہیے اس کے اوپر. میں دیکھ رہا تھا کہ جاپان میں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں گاڑیاں, وہ تقریباً سالانہ $93 بلین کی ایکسپورٹ ہے جاپان کی, اور اس میں سے 80% جو کاروبار کر رہے ہیں جاپان میں گاڑیوں کے ایکسپورٹ کا, وہ اوورسیز پاکستانی ہے. یہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ, یعنی کہ 80% آف دا بزنس آف دا $93 بلین ایکسپورٹ آف کارز جاپان میں جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہولڈ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہ بزنس پاکستان میں لا سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ہم کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو اگر یہ بزنس پاکستان میں آتا ہے تو پاکستانیوں کا زیادہ فائدہ ہے, یا پھر پاکستان میں جو لوکل انڈسٹری جس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, جس کے حوالے سے گورنمنٹ جواز یہ دیتی ہے کہ انہوں نے امپلائمنٹ یہاں پہ جنریٹ کی ہوئی ہے, وہ مسلسل انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں, وہ ٹیکس ہمیں دیتے ہیں, اس کا زیادہ فائدہ ہے. آپ کیا کس طرف ووٹ دیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو دو وضاحتیں دے دوں پہلے, کیونکہ دونوں محترم نے جو بات کی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ 30 سیکنڈ لوں گا میں. پہلی بات تو یہ کہ جو 70% رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ جی پاکستان میں پارٹ تیار ہوتا ہے, انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا لیکن واضح نہیں کیا. 70% مثال کے طور پہ اگر ایک گاڑی ہے اور 10 لاکھ روپے کی, اس کے 90% پارٹ صرف 1 لاکھ روپے کے ہیں اور 10% پارٹ 9 لاکھ کے ہیں, تو پاکستان میں جو لو ویلیو کے 90% پارٹ ہے نا وہ پیدا ہو رہے ہیں. اور جو مہنگا والا پارٹ ہے جیسے انجن ہے یا اور ٹرانسمیشن ہے یا چیچز ہے, وہ سارا باہر سے آ رہا ہے. تو یعنی کہ وہ کتاب میں دکھا رہے ہیں کہ جی 70% پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بتا رہے ہیں سیٹیں یہاں بن رہی ہیں, ہیڈ لائٹ بمپر یہاں بن رہا ہے, اس طرح کی چیزیں. وہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے پارٹ کو انہوں نے 70% گن گیا. تو یہ ایک مس لیڈنگ فیکٹ ہے. دوسری بات, ابھی جو بات بولی گئی $93 ارب کی, پاکستان کی مارکیٹ ہے 2 سے 2.5 لاکھ گاڑیوں کی جی میکسیمم, اور 3 لاکھ. تو یہ لگ بھگ بنتی ہے $2 ارب, $2.5 ارب کی ہماری کھپت ہے. یہ جو $93 ارب کی جو ٹریڈ ہے, یہ پاکستانی وہاں پہ یوز کار کے آپشنز میں بیٹھ کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں. جی بالکل کر, ٹھیک ہے. اور اس وقت بہت سارے پاکستانیوں نے اپنے سب آفیسز, کال سینٹرز وہ پاکستان میں ہی بنا لیے ہیں, اور وہ اب پاکستان سے سروس دے رہے ہیں. کام جاپان سے ہو رہا ہے لیکن ان کے کال سینٹر پاکستان سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو ایک جسے کہتے ہیں ایک اپرچونٹی ہے, کیونکہ ہم پاکستانی اس کام کو سمجھتے ہیں اور اس کی ہمارے پاس میجر گرفت ہے. تو حکومت جس طریقے سے آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کرتی ہے, کال سینٹر جیسے انڈیا میں, اس کو ہم آئی ٹی سیکٹر کا درجہ دے کر پاکستان میں باقاعدہ اس میں انسینٹو دیں. انہیں جاپانی پاکستانیوں کو جو وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, جو وہاں ٹیکس دے رہے ہیں, یا وہاں پہ جو امپلائمنٹ دے رہے ہیں, وہ پاکستان میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ حکومت کو یہاں پہ جو ہے ان حضرات کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. اب تیسری چیز آ گئی, گاڑی پاکستان میں امپورٹ کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. بھائی یہ کووڈ کے بعد نا ہمارے پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا لنڈے کے جوتے, لنڈے کے کپڑے آتے ہیں اور یہ باہر والے بیچتے ہیں. اب کووڈ کے بعد وال مارٹ جو امریکہ میں ہے, اس نے باقاعدہ یوز کپڑے اور جوتوں کی لائن شروع کر دی امریکن کے لیے. آپ سوچ سکتے تھے یہ کبھی ایسا بھی دور آئے گا امریکہ میں. فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری دے ہیو اسٹارٹیڈ یوز گارمنٹس اینڈ یوز شوز کی لائن کے. وہاں کے لوگ جو اب یہ سارے نقصانات اور یہ جو ساری ان امپلائمنٹ ہوئی ہے, تو وہ نیا کپڑا افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ سستا کپڑا لے لیں یا یوز کپڑا لے لیں. پاکستان میں ہم نے 30 سال 1990. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوزڈ امپورٹڈ کار پاکستان میں اگر آئے گی تو عام آدمی کی ریچ میں ہوگی, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ ایک آپ کو جو نا اسٹیٹ سے سمجھا دیتا ہوں. پاکستان میں اس وقت ایوریج سب سے سستی گاڑی جو مینوفیکچر ہو رہی ہے وہ $12,000 کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, روپیز. اور پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو ہے نا وہ $1,500 ہے.
آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ $1,500 والا پر کیپٹا انکم والا ملک $12,000 کی جو سب سے سستی والی گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے وہ کیسے کب زندگی میں کس طرح ٹھیک ہو گیا؟ مجھے یہ پوائنٹ تو آپ کا کلیئر ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام پاکستانی جو ہے جس کا تعلق متوسط طبقے سے ہے, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, گاڑی لینا اس کی استطاعت میں آ جائے گا. لیکن دوسرا, گورنمنٹ آف پاکستان جو ریونیو جنریٹ کر رہی ہے لوکل آٹو انڈسٹری سے, اگر امپورٹ کی اجازت دیتی ہے تو کیا اس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا؟ پاکستانی کو تو آپ کہہ رہے ہیں ہوگا, عام آدمی کو. دیکھیں, اس میں بھی آپ کو میں بات بتا دوں کہ ایک گاڑی جو پاکستان میں بنتی ہے اس کا 30 سے 35% جو ہے نا قیمت کا ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر مثال ہے 10 لاکھ کی گاڑی ہے تو 3.5 لاکھ روپے حکومت کو واپس جاتا ہے ٹیکس کی شکل میں. امپورٹڈ گاڑی کا جو ٹیرف ہے کسٹم ڈیوٹی کا وہ 55% سے شروع ہوتا ہے اور 350% تک جاتا ہے. 400 پہ جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو 30% والا جو ہے 350% لازمی بات ہے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے, اور وہ پھر بھی سستی گاڑی دے رہا ہے برانڈ نیو, اور اس سے زیادہ آپشن دے رہا ہے, نئی ٹیکنالوجی. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 30% والا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. نہیں, 55 والا آف کورس. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل لیول پہ جو گاڑی تیار ہو رہی ہے اس پہ 30% ٹیکس جا رہا ہے اس کی پرائز کا گورنمنٹ آف پاکستان. 30 سے 35% ہے. ٹھیک ہے. اور جو امپورٹڈ گاڑی آ رہی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے 55% سے لے کے 400% تک جاتا ہے. جی جی بالکل. جی. تو ایک چیز یہ دیکھیں, اور اس کے باوجود وہ گاڑی جو ہے لیٹسٹ ہوتی ہے, نئی ٹیکنالوجی. پاکستان میں 3 سال پرانی گاڑی میکسیمم آ سکتی ہے, اور جیپ اگر ہے تو 5 سال پرانی. صحیح ہے. یہ جو ٹیکنالوجی جو 5 سال اور 3 سال پرانی والی باہر سے آتی ہے, پاکستانی گاڑی کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی اس ٹیکنالوجی کا, اور جو آپشن ہے وہ. اچھا. تو ایک کنزیومر چوائس, کنزیومر رائٹ پہ قدم 30 سال میں خلاف ہوں. میں کہتا ہوں لوکل انڈسٹری ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر ایک ٹھیک ہے جی, 30 سال میں. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. محسن بیگ صاحب مجھے فرمائیے گا کہ یہ لسٹ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں لوکل لیول پہ تو چیز اگر بنتی ہے تو لوکل آدمی کو سستی ملنی چاہیے, ایسی ہے نا جی, منطق تو یہی ہے. لیکن پاکستان میں لوکل لیول پہ جو گاڑیاں چھوٹی بن رہی ہیں جو کہ متوسط طبقے کو ٹارگٹ کرتی ہیں, اس کی جو پرائس ہے ان سے بہت زیادہ ہے جو وہی گاڑی ہندوستان میں بن رہی ہے. اب میں وہ کمپنیز کے نام بھی نہیں لیتا اور میں پرائسز بھی ایگزیکٹلی کوٹ نہیں کرتا, لیکن ایک سبسٹینشیل ڈفرنس ہے پرائس میں, بہت زیادہ. تو پھر یہ لوکل انڈسٹری کو اگر ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ کچھ سیٹ ایسے ہیں جو آپس میں بڑے ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں, جیسے رزاق داؤد صاحب ہیں. آپ مجھے بتائیے کسی بھی ملک میں دنیا میں کچھ سیٹ کو آپ منسٹر لگاتے ہیں جس کے اندر آپ 5 منسٹریز دے دیں اور اس کا انٹرسٹ بھی ہو, وہ ساری زندگی اس کا انٹرسٹ اس کامرس انڈسٹریز میں ہی رہا ہو, آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ کیونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کہتے کس کو ہیں؟ ابھی دیکھیے رزاق داؤد لگا ہے, ادھر سے وہ ندیم بابر صاحب لگے آئی پی پیز کے اوپر, ان کی 3 آئی پی پیز اپنی ہیں. ابھی یہ جو آئی پی پیز کی رپورٹ آئی ہے, کیا ہوا؟ کیونکہ وہ لوگ مالک پالیسی میکر میں جب آ کے بیٹھے گا تو ایک اسمال اور میڈیم جو بزنس مین ہے اس کا تو وہ کچومر نکال دے گا, اور اصل مسئلہ عوام کا ہے. اب آپ نے جو کہا, اب پہلی بات تو یہ کہ جتنی پرائس ابھی پاکستانی گاڑیوں کی ہے, آیا وہ گاڑیاں جسٹیفائی کرتی ہیں؟ سب سٹینڈرڈ گاڑیاں ہیں, آپ کسی بھی دنیا میں اسی گاڑی کا کمپیریزن کر لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور پھر انہوں نے کہا جی ڈالر مہنگا ہوا تو گاڑیوں کی پرائس ہم نے مہنگی کر دی. ٹھیک ہے. اگر ڈالر کی پرائس کو دیکھ لیں جو انکریز ہوئی, اور ان کی پرائس کو دیکھ لیں, ڈالر کی پرائس اگر انکریز ہوئی تو گاڑی زیادہ زیادہ 3 لاکھ, یہ بہت زیادہ 4 لاکھ مہنگی ہونی چاہیے. انہوں نے تو 15 لاکھ روپے کا جمپ لگا دیا. ڈبل پرائز ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی, 2 سال میں ڈبل قیمت ہو گئی ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب آپ رزاق داؤد صاحب سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ آپ پبلک کو چوائس دیں. اور جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں ہونڈا کے اوپر جو ڈیوٹی ہے یا ٹویوٹا کے اوپر 4-5 لاکھ روپے ہے جو یہ ٹیکس دیتے ہیں. اگر آپ ایک لینڈ کروزر لاتے ہیں اس کی 1.5-2 کروڑ روپے ڈیوٹی ہے, تو وہ ریونیو زیادہ ہے, یہ زیادہ ہے. اچھا, رزاق داؤد صاحب نے سینٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ قیمت کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے یہ دیکھیں فگرز دیکھیں, 2 سال کے اندر قیمتیں جو ہیں ایک دم ڈبل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں کہ ان گاڑیوں کی جو قیمت ڈبل ہوئی ہے, زیادہ ہوئی ہے, اس کی ذمہ دار مینوفیکچرر نہیں ہے, یہ سینٹ میں کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے ٹیکسز بڑھا دیے ہیں. تو ابھی مزمل اسلم صاحب نے تو یہ کہا کہ ٹیکسز لوکل گاڑی کے اوپر تو 30 سے 35% ہے ابھی, اور امپورٹڈ گاڑی پہ 55%. چھوڑیے, ابھی ان کا جو مین بزنس ہے وہ یہ پلاسٹک دانہ ریزن جس کو کہتے ہیں, جس سے پلاسٹک کی چیزیں بنتی ہیں,
جب آپ ذرا اس پہ ریسرچ کیجئے کہ سیٹھ صاحب کس حساب سے, کیونکہ اس کا امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دی تاکہ اگر کوئی شخص امپورٹ کرے تو کمپیٹ نہ کر سکے. اسی طرح کاسٹک سوڈا 7,000 روپے ٹن تھا, اس کی ڈیوٹی کر دی 115%. اگر آپ امپورٹ کریں تو وہ 22,000 روپے ٹن آئے گا. انہوں نے 7,000 سے پرائز بڑھا کے 21,000 کر دی. آپ لوکل میں یہ تو اربوں میں لوٹ رہے ہیں. اور خان صاحب تقریریں بڑکیں یہ وہ نتھنگ. آپ کیسے ان لوگوں کو لگا سکتے ہیں؟ اور مطلب سیٹ ہے, وہ سیٹوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اتنے ایروگینٹ ہیں. اگر میں نہیں سمجھتا ان کا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہوگا, وہ اسمال بزنس مین کو تو کرسی نہیں دیتا اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ہی تھنکس از اے بگر سیٹ اینڈ اس کو کسی چیز. افسوس کی بات یہ ہے کہ لیجسلیشن جو ہوتی ہے نا, قانون سازی پارلیمنٹ جب کرتا ہے یا ایگزیکٹو آرڈر آپ کوئی بھی پاس کرتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی فار دی بینیفٹ آف دا کامن مین, ٹھیک ہے, سیٹوں کو پروٹیکٹ. لیکن یہاں پہ جو ہمارے قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کا تو کوئی بھلا نہیں ہوتا, لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. چند لوگ ہیں اس ملک میں, چند لوگ ہیں احتشام, جو عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور یہ خان صاحب کو جو لوگوں نے, میرے جیسے لوگوں نے ووٹ دیا, وہ اس لیے دیا تھا کہ یہ اسٹیٹس کو توڑے گا. اس کی جو سپیچز تھیں ہم سارے اگلے الیکشن میں بھی دے رہے ہیں ووٹ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ نیور ایور. He don't deserve. I'm telling you. کیونکہ ثابت ہو گیا. اگر رزاق داؤد صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, رزاق داؤد, عمران خان کی نیت تو اچھی ہے. نیت تو مولوی کی بھی اچھی ہے سر, اس کو میں لگا دوں پرائم منسٹر. یار چلے مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں پھر آخری اس کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اگر گورنمنٹ آپ کی بات سنتی ہے تو آپ گورنمنٹ اور پاکستان کے لوگوں کا جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پروپوزل ہے, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں بتائیے گا. دین ویل موو آن آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. میاں شعیب صاحب, آخری سوال ہے آپ سے, مجھے بتا دیں کہ اگر پرائم منسٹر آپ کی بات سنتے ہیں تو آپ $2 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکتے ہیں؟ جی بالکل لا سکتے ہیں, اور پچھلے 1.5 سال سے ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو پریزنٹیشنیں بھی دے چکے ہیں. حفیظ شیخ صاحب نے ایک میٹنگ بھی بلائی تھی 26 اگست کو, جس میں حفیظ شیخ تھے, یہ رزاق داؤد تھے, شبر زیدی تھے. اس میٹنگ میں بھی جو ہے نا وہ ویٹو کر دیا رزاق داؤد صاحب نے. اور پھر اس کے بعد بھی ان کو سب کو ہم ابھی بھی پروپوزل دے چکے. ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی ایکسٹرا آرڈنری اس میں میجرز یہ ہیں, دیکھیں کرنے پڑیں گے. کووڈ کی وجہ سے آپ کے مڈل ایسٹ سے بہت سے اوورسیز پاکستانی بیچارے ہمیشہ کے لیے وہ چھوڑ پاڑ کے سب کچھ آ رہے ہیں بزنسز. ہمارے پاس اس کو ہم اپنی اپرچونٹی بنا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم وہ بزنسز کو لا سکتے ہیں. یہاں پہ $4 بلین کا جی دبئی میں ٹرانزٹ پورٹ کا کام ہو رہا ہے. جاپان سے گاڑی دبئی آتی ہے, ہمارے سب پاکستانیوں کے جو شو رومز ہیں, اور ہم مجبور ہیں وہاں پہ اپنا بزنس کرنے پہ, بیکاز ہمیں یہاں پہ کوئی بھی. جاپان سے دبئی آتی ہے؟ جی دبئی آتی ہے, وہاں سے ری ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی وہاں سے وہ وہاں پہ ری ایکسپورٹ ہوتی ہیں گاڑیاں, ان کے پارٹس وہاں چینج ہوتے ہیں, پھر وہاں سے ری ایکسپورٹ ہوتے ہیں گاڑیاں. اور وہ بزنس پاکستان میں لا کے ہم پاکستانی میں جو لیبر ہے یہاں پہ ان کو اسکلڈ لیبر کو یوز کر سکتے ہیں. اور عوام کو میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ یہ جو گاڑی کی بات کرتے ہیں نا, وہ ہمیں مجھ سے پوچھتے ہیں جی ان کے لوکل کی گاڑی نہیں بک رہی, آپ کیسے بیچیں گے؟ میں کہتا ہوں جی جو 6 لاکھ کی گاڑی جس کی ویلیو ہے وہ جب 16 لاکھ کی بیچنے کی کوشش کریں گے تو واقعی نہیں بکے گی. امپلائمنٹ کتنی جنریٹ کر سکتے ہیں ہم نے؟ ڈائریکٹ جاب جو ہے نا جی, جو اس پہ ہم نے ساری ان کو پالیسی دی ہے پروپوزل, اس پہ ہم نے ان کو سارا لکھا ہے کہ ایک ہمارا جو شو روم ہوگا تقریباً 10 لوگوں کو وہ جاب دے گا, اور تقریباً جو ورک شاپس ہیں وہ 50 لوگوں کو کم از کم جاب دیں گی. ہم اپنے پارٹس کی ٹوٹل کتنی امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں؟ ہم نے 100,000 جابس کا جو ہے نا پلان پورا. 1 لاکھ جی 1 لاکھ جاب کا. اس کے اندر ہم اسپیشل اکانومی زون کے اندر ہی ورک شاپس بنائیں گے, اس پہ شو رومس بنائیں گے, اسی کے اندر پارٹس کی فیکٹریز بھی لگائیں گے, اور یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے. بلکہ تو خان صاحب کا منشور پورا کرنے لگے ہیں 1 لاکھ نوکریاں. نہیں, وہ 1 کروڑ نوکریاں تھیں. سر ہم اپنا پارٹ ڈال سکتے ہیں نا اس میں, ہم یہ جو کر سکتے ہیں. ابھی تو لاکھوں لوگ فارغ ہوئے ہیں. چلیے بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نذیر لغاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر مجھے اب یہ بتائیے گا کہ تھوڑی سی اب گفتگو بدل لیتے ہیں, کرونا کے اوپر واپس آ جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اور میں نے انٹرو میں بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ کل بھی اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کرونا اتنا مہلک نہیں ہے پاکستان میں,
جس طرح سے باقی کچھ ملکوں میں ہے. لیکن ایک ٹائم تھا جب ہم کہتے تھے کہ کرونا پاکستان کو افیکٹ نہیں کر رہا, لوگ متاثر نہیں ہو رہے جس طرح سے باقی ملکوں میں متاثر ہوئے ہیں. لیکن اب روزانہ کے 5,000 ہزار کیسز, 4,500 کیسز, 5,500 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو مجھے ڈر لگ رہا ہے اس ٹائم سے کہ جو ہم کہتے تھے کہ لوگوں کو پاکستان میں کرونا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر شاید کوئی نیچرل امیونٹی ہے یا یہ ملیریل بیلٹ ہے, یہ ہیلتھ منسٹرز آن ریکارڈ آ کے کہتے رہے ہیں. اب خدا نہ خواستہ ابھی بھی اب ہم کہتے ہیں اموات نہیں ہو رہی ہیں. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں؟ اس وقت کرونا جو ہے پاکستان ان ممالک میں شامل ہو رہا ہے جو ٹاپ پر ہیں جہاں پر کرونا سب سے زیادہ پھیل رہا ہے. پاکستان یورپ کے اندر وہ ممالک جو کرونا کا شکار ہوئے تھے اور بہت برے طریقے سے شکار ہوئے تھے, وہاں ڈکلائن ہوا ہے اور وہاں تیزی سے چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. برطانیہ کے علاوہ دیگر ممالک میں, اٹلی, فرانس, اسپین میں, جرمنی میں اب پھیلاؤ کی صورتحال وہ نہیں رہی ہے. اب لوگوں کی ریکوری ہے اور جتنے لوگ ہو چکے ہیں ان کو ٹھیک ہونا ہے, یہ ایک مسئلہ رہ گیا ہے. پاکستان میں بہت ریپڈلی, میرے خیال میں اس ریجن میں بھی اور دنیا میں بھی چند ایک ممالک ایسے ہوں گے جہاں اس طرح سے ریپڈلی پھیل رہا ہے. اور یہ ہمیں اعداد و شمار کے دھندے میں پھنسانا چاہتے ہیں کہ جی ٹوٹل 2,000 آدمی بھی نہیں گئے ہیں اس پورے عمل میں. اچھا جی, آپ کے ہاں ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے ہاں چیزوں کو دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ تو اچھا جو فیگرز آ رہے ہیں آپ کی طرف سے وہ تو ایک محدود ٹیسٹنگ سے آ رہے ہیں. جو ایکچول فیگرز ہیں وہ تو آپ سامنے نہیں لا پا رہے ہیں. آپ کو تو صحیح معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ لاہور کے اندر, کراچی کے اندر, اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, پشاور میں, فیصل آباد میں اور حیدرآباد میں, بڑے شہروں میں کتنے لوگ ہیں جو اس کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. اور اموات کے بارے میں بھی آپ کے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ کرونا سے موت واقع ہوئی ہے یا کسی اور مرض سے واقع ہوئی ہے. فیگرز بھی قابل بھروسہ نہیں ہیں. فیگرز خیال میں ٹوٹل فیلور ہوا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں جی, حکومت کا. میں محسن بیگ صاحب آپ کو بتاؤں کہ فگرز کے حوالے سے جو لغاری صاحب بات کر رہے ہیں نا جی, اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں, اور ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس جو ہیں وہ تقریباً 2002 ہیں اس وقت. ابھی اسد عمر صاحب کل کہہ رہے تھے کہ اتنا مہلک نہیں ہے, اس طرح سے ڈیتھس نہیں ہوئی ہیں پاکستان میں. لیکن امریکہ جہاں پہ کرونا نے تباہی مچا دی, وہاں پر جب 1 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے تھے تو وہاں پر ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس تھیں 1544. اور اس وقت امریکہ میں, یعنی کہ امریکہ میں 1 لاکھ کیسز پہ 1550 ڈیتھس تھیں, ہمارے 1 لاکھ کیسز پہ 2000 ڈیتھس ہیں. اور اس وقت امریکہ کے جو فگرز ہیں 20 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں اور 1,12,000 سے زیادہ ڈیتھس ہیں. ایکچولی احتشام شروع دن سے نان سیریس اپروچ گورنمنٹ آف پاکستان کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر یا جاؤ بھی حکمران ہے وہ عوام کو میسج دیتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں, لڑ لیں گے. بھائی آپ لاک ڈاؤن کیجئے, لوگوں کو اویئرنیس کیمپین دیجئے, ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ ملک اگر امریکہ جیسے حالات ہوئے جیسے ابھی آپ نے فگرز بتائی, ہمارے پاس کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے میڈیکلی, ہاسپٹلس فل ہیں, ہم وہ ارینجمنٹ کر ہی نہیں سکتے, عوام کو وہ سہولت دے ہی نہیں سکتے. لہٰذا آپ کو وہ میسیج دینا چاہیے تھا, شروع میں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. اگر سندھ والوں نے کچھ تھوڑا بہت اچھا کام کیا تھا, یہ ان کے اوپر چڑھ دوڑے پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس, ان بیچاروں کو بھی کام نہیں کرنے دیا. بیسیکلی اگر یہ ٹوٹل فیلئر جیسے لغاری صاحب نے فرمایا, آنے والے دن میں یہ سمجھتا ہوں, اللہ خیر کرے اس ملک پہ, میں سمجھتا ہوں سخت دن ہے. ان کی اپروچ ابھی بھی وہی ہے. آپ دیکھیے آدھا لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن, یہ لاک ڈاؤن, بھائی آپ اپنی اپروچ سیدھی کیجیے. لوگوں کا نقصان ہوا, ابھی بھی آپ نے آدھا بزنس کھولا ہوا ہے اور آدھا بند کیا ہوا ہے. آپ فیصلہ ہی نہیں کر پائے. حکمرانوں کا احتشام کام یہ ہے فیصلہ کرنا, رائٹ اور رانگ وہ ہسٹری بتائے گی. ٹھیک, آپ فیصلہ کیجئے, فیصلہ کریں. اچھا, میں نے آپ دونوں سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کے اوپر کامنٹ لینا. نذیر لغاری صاحب, امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ کرونا نے تباہی مچائی ہوئی تھی, وہاں پہ ایک سیاہ فام شخص کو پولیس بروٹلی مرڈر کرتی ہے اور اس کے بعد پورے امریکہ میں ہم نے دیکھا احتجاج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان احتجاج وہ جو ہو رہے ہیں اس کو غلطی کو مانے کہ پولیس کی طرف سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے کچھ ایسے ٹویٹس کیے ہیں جس سے لوگ زیادہ مشتعل ہوئے ہیں. اور پھر یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس کے باہر آ کے لوگوں نے احتجاج کیا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ اندر آ جاتے, آنے کی جو کوشش کر رہے تھے, تو پھر سیکرٹ سروس کے گارڈز اور خونخوار کتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا, لوگ اور زیادہ مشتعل ہو گئے.
تو وہاں پہ ہمیں لگا کہ کرونا سے توجہ ہٹ گئی، حالانکہ بہت زیادہ وہاں پہ کرونا کی وجہ سے تباہی تھی. پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے جو تباہی فی الحال ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ زیادہ تباہی ہو، لیکن پھر ہم نے دیکھا ایک خاتون کا مسئلہ سامنے آتا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر کچھ الزامات لگاتی ہیں اور کرونا سے توجہ ہٹ جاتی ہے، پورے میڈیا میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ پینڈیمک کے اوپر سیاست حاوی ہوگی دونوں ملکوں میں؟ میرے خیال میں امریکہ کے اندر صورتحال جو ہے وہ الارمنگ ہے، اور اس صورتحال نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے اس پورے کے پورے بحران کے دوران، کرونا بحران کے دوران. اس لیے ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ پریزیڈنٹ کو وائٹ ہاؤس کے بنکرز میں جا کر رہنا پڑا ہے، اس لیے کہ وائٹ ہاؤس کو سیکیور نہیں سمجھا جا رہا تھا. اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر وائٹ ہاؤس جیسا گھر سیکیور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی سیکیور نہیں ہے. امریکہ میں صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور بہت نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اور شاید نتائج بھی بہت مختلف قسم کے ہوں گے. آپ آگے الیکشن بھی آ رہا ہے، صورتحال نہیں ہے، ابھی تک وہ صورتحال کو سنبھال نہیں پائیں. پاکستان کے اندر ایک ہمارے جمال خان لغاری سفر کر رہے تھے لاہور سے ڈیرہ غازی خان کی طرف، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لوگ باہر نکل آئیں گے، لوگ پھر آپ سے پوچھیں گے، آپ کی گاڑیوں کو دیکھیں گے اور آپ کو جو ہے وہ گھیر لیں گے. میرے خیال ہے پاکستان کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے جو بھی ہے وہ اس صورتحال کو کہ پاکستان کے عوام کے اندر، آپ کرونا کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے موومنٹ نہیں چلائی، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ باہر نہیں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل کام اور آرام سے اور دبے ہوئے، اور آج بھی کوئی ایک شخص آواز نعرہ لگا کر باہر نکل آئے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ایک خطرناک صورتحال آگے ہے ایک کرونا کی وجہ سے، اور پاکستان کی خدا اسٹیبلٹی کو سلامت رکھے، اس کو ملک کی سوورنٹی کے قائم رہے، لیکن حکمرانوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو بھی خطرے میں ڈالا ہوا ہے اور پاکستان کی وحدت کو، پاکستان کی پوری جو ٹھیک ہے. مجھے اجازت دیجیے گا محسن بیگ صاحب. ٹھیک، محسن بیگ صاحب، سیم کوشچن ٹو یو. کیا جب اس پیمانے پہ مثال کے طور پہ اب یہ کرونا پینڈیمک ہے اور تباہی ہو رہی ہے تو گورنمنٹس لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں؟ اب یہ ایک سنتھیا ریچی کا جو معاملہ آیا، کیا یہ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا معاملہ تو بہت معمولی نوعیت کا ہے. نیچرلی اس کا ذاتی سر ہر جگہ وہی ڈسکس ہو رہا ہے. نہیں، ہماری قوم ویلی ہے اس قسم کے ٹاپک پہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، اس کی فوٹوگرافز کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور اس کا ٹاپک بھی انجوائے کرتے ہیں. تو کرونا کو بھول جاتے ہیں نا؟ کرونا کو نہیں بھولا، قوم کو کرونا گورنمنٹ نے بھلا دیا ہے. جی لوگ جو ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں یوسف رضا گیلانی. کیا اس خاتون کو اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا مخدوم شہاب الدین کر سکتے ہیں؟ کیا رحمان ملک کر سکتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں ربش ہیں، نان سینس ہیں، لوگ اس کو بلیو نہیں کرتے. قوم کو تو کرونا گورنمنٹ نے اس لیے بھلا دیا، اکانومی ہماری پہلے ڈوبی ہوئی تھی، ملک غلط ڈائریکشن میں جا رہا تھا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی سلطنت، آپ کی ریاست بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جس ڈائریکشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں، یا اس گورنمنٹ میں کچھ لوگ ہیں وہ فائنینشیل ہٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور میں اب کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ پرپزلی اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو، مجھے لغاری صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک ڈوب رہا ہے، آیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ جو لوگ ہمارے پنڈی میں بیٹھے ہیں یا ادھر اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک نہیں چلے گا اور اس ملک میں افراتفری ہوگی. دیکھیے ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ اب یہ پوری گورنمنٹ کرونا کے پیچھے چھپے گی، حالانکہ اس سے پہلے ہمارا اکانومی کا ستیہ ناش انہوں نے کیا ہوا تھا. 2 سال سے رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہوئے، اتنے بڑے ارسطو تھے تو اکانومی ڈوبی کیوں؟ حفیظ شیخ صاحب کو لائے، سب کو لائے، تو ہوا کیا؟ آپ کا بالکل ملک جو ہے وہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں آنے والے دنوں میں یہ ملک آپ کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو. محسن بیگ صاحب آپ میری دعا ہے نہ ہو. نذیر لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. میاں شعیب احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ. پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.